बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद कमाल। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भोंडी साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान पर इल्जामात और बेबुनियाद दावों की बुनियाद पर भारत में इक्तदार में आने वाली मुतासिब और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के कदम अब लड़खड़ाने लगे हैं। 5 रियासतों में जो हालिया इंतखाबात हुए थे उसमें शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन जीतने का ओछा हरमा तैयार कर लिया है। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मकरू प्लान बेनकाब किया, इसका भांडा फोड़ दिया, जिसके तहत भारतीय मुसलमानों में जज्बात भड़काकर फूट डालने का मंसूबा बनाया गया था। आज के प्रोग्राम में हम भारत के इसी भोंडे इक़दाम और काबिल मुज़म्मत इक़दाम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब, और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब ने। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जमील अहमद खान साहब आपसे। पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर वोट लेने में नाकामी के बाद बीजेपी ने भारतीय मुसलमानों में फूट डालने का मकरू मंसूबा बनाया। इससे भारत की अंदरूनी सियासत और खित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे? मोदी के होते हुए भारत की अंदरूनी सियासत बहुत वाज़ेह है। मोदी जो कि 8 साल की उम्र से आरएसएस के मेंबर हिंदुवाता के उस पे चलते हैं, उन्होंने ये मंसूबा जो बनाया ये तो भांडा फूट गया, वरना तो पहले से हमें तो अंदाजा था कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी यकीनन फसाद कराने में कोई देर नहीं करेगा। और साथ ही हमें ये अंदाजा था, और खास तौर पर जब वो लॉ पास किया डिवोर्स का इस मौके पर 3 दफा के तलाक के सिलसिले में, तो उस लॉ का भी मकसद ये था कि औरतों के वोट बैंक को बढ़ाया जाए भारत में। मोदी का कि ये एक अपने जहन में वो थी, और उसी सिलसिले का एक शाखसाना है कि मोदी ये समझता है कि इस रेट्रिक को अगर बढ़ाया जाए, जितनी नफरत बढ़ाई जाए, उतना उसका जो खास वोट बैंक है वो मजीद बढ़ेगा। और साथ में इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ज्यादा सिलसिला शुरू होने का एहतमाल है, बल्कि शुरू कर दिया है। ये जो आप ड्रोन वगैरह की रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स देख रहे हैं, वो भी हमारे नब्ज को टेस्ट किया जा रहा है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वो ख्वाब ख्याली वाली बातें हो रही हैं, वो भी इन तमाम चीजों का मतमय नजर एक है कि मोदी, जिसका कि हमेशा से तरीका कार रहा है कि किसी न किसी तरीके से कोई फूट पड़वाई जाए, कोई फसाद किया जाए, ताकि उसका वोट बैंक जो उसके मानने वाले हैं वो मजीद और बढ़े। और उसके एक नहीं, बहुत सारे आपको मिसालें मिलेंगी। बल्कि कश्मीर में जो मजीद बर्बरियत अभी शुरू हो गई है, और इसका अभी प्लान नहीं बनाया है इस बर्बरियत को बढ़ाने के लिए। जब से कश्मीर में गवर्नर राज लगाया, उनके जहन में यही था मोदी का इलेक्शन का कैंपेन, और साथ में दूररस इसके अज़ाइम भारत के कि किसी न किसी तरीके से फोर्स के जरिए इतनी ज्यादा जुल्म और ताद्दी जबर सितम की जाए भारत में कि भारतीय थक जाएं। हालांकि वहां की जो इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है, उस इंडिजिनस मूवमेंट का खत्म होने का सवाल नहीं, बल्कि वो और भड़केगी। उसको बिल्कुल अंदरूनी मामला बहुत ज्यादा खराब है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने जो तस्लीम किया कि बीजेपी ने 2014 का इलेक्शन भी हिंदुओं को इकट्ठा करके और मुसलमानों समेत अक़लियतों में तफरीक डालकर जीता था, अब यह हकीकत सामने आ गई है। इसके बाद जो भारत में बीजेपी का मुस्तकबिल, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो पिछले 100 साल की तारीख है, और अगर आप पाकिस्तान की जो तहरीक चली वो इसी बुनियाद पे चली, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने यहाँ हो रही है और आपके सामने खुलती जा रही है कि किस तरह एक फिरकवारियत हिंदुस्तान में फैलाई गई थी पिछली 1 सदी में, और किस तरह हिंदुस्तान उसी फिरकवारियत की वजह से वो तकसीम हो गया। और अभी आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि किस तरह वो जो है बीजेपी मजहब को, हिंदू मजहब को एक बुनियाद बना के वो सियासत कर रही है। और जो वो उन्होंने एक दावा किया था इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर रियासत होगी, वो सारा तकरीबन पिछले 70 साल में उन्होंने उसको सिफर पे ले आए हैं। वो एक सेक्युलर रियासत नहीं रही है।
ابھی وہ ایک ہندوتوا اور اس کا ایجنڈا جو ہے اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے جو غیر ہندو ان کی اقلیت ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے بدھ ہے، یا باقی جو چھوٹے مذہب کے لوگ ہیں، وہ کس طرح ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کس طرح ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ابھی ان کے رہنما نے کہا تھا کہ وہاں پر ایک گائے کی جو ہے وہ عزت زیادہ ہے اور ایک پولیس مین کی عزت جو ہے وہ کم ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں پر انسانیت کس سطح پہ آ گئی ہے کہ ایک جانور سے بھی زیادہ جو ہے انسان کی قیمت نہیں ہے، وہ جانور جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ابھی بی جے پی یہ ہندوستان کے عوام کے اوپر ہے کہ وہ ہندوستان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، ہندوستان کے عوام کے اوپر ہے، وہ ہندوستان کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، کس طرف لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں جو سبرامینین سوامی نے بے نقاب کیا ہے ایجنڈا، بھارتی ایجنڈا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا، بھارت کے نوچے ہتھ کنڈوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں تو سب سے پہلے نریندر مودی کو تب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانا چاہیے تھا جب اس نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مفتی بھانی ہم کروائی ہے۔ جی عبداللہ صاحب، میں واپس آؤں گا آپ تک۔ جمیل صاحب، آپ اس پر رسپونڈ کر دیں، آپ کا کیا موقف ہے سبرامینین سوامی نے جو بے نقاب کیا ہے بھارتی موقف اور بھارتی پلان کو، اس کے بعد میں اب پاکستان کی کیا ضرورت بنتی ہے، کس طریقے سے ہم بے نقاب کریں عالمی دنیا کے سامنے بھارت کے ان ہتھ کنڈوں کو؟ موقع ہے انفیکٹ اس چیز کو ہم اپنے فورن پالیسی کے جو ہمارے اہداف ہیں اس میں فوراً شامل کرنا چاہیے، اور اپنے تمام مشنز ہماری پوری دنیا میں جتنے ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جس جگہ پر جہاں جہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے، جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں، جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیریوں کے جہاں جہاں حق میں زیادہ ملائمیت اور زیادہ ان کے فیور میں رائے پائی جاتی ہے، ان تمام ممالک کے فورن آفس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ان کے عزائم ہیں جو کہ ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے۔ اس کو مزید ملا دیا جائے جو ہیومن رائٹ کمیشن جون میں شائع ہوئی ہے رپورٹ، جس میں کہ آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ ہیومن رائٹ کمشنر نے جب رپورٹ شائع کی تو اس نے بتایا کہ کس طرح ظلم و بربریت ہو رہا ہے، کس طرح لاکھوں لوگ وہاں شہید کر دیے گئے ہیں، کس طرح ریپ وکٹمز 7 سال سے لے کے 70 سال کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری یو این او کی رپورٹ میں موجود ہے۔ میں آپ کو یو این او کی رپورٹ سے کوٹ کر رہا ہوں، اور اس دوسرے پوائنٹ کو تیسرے پوائنٹ کے ساتھ بھی ملایا جائے جو کہ یو این کنونشن ہوئی ہے، جس میں کہ جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی گارنٹی دی گئی ہے، اور ہیومن رائٹ کمشنر نے 99 میں، اس وقت کے ہیومن رائٹ کمشنر نے یہ دنیا کو اور اقوام متحدہ میں بتایا تھا، اس کو انڈیا میں بھی، بھارت میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنے کالے قانون جو خاص طور پہ آرم فورسز اسپیشل ایکٹ جو انہوں نے بنایا تھا اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ بالکل ایسے ہی سر رپورٹس تو بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو ابھی حالیہ 200 این جی اوز کی رپورٹ سامنے آئی، پھر اس کے علاوہ برطانوی پارلیمنٹیرینز نے بھی ایک رپورٹ پیش کی تھی، مبصر مشن اقوام متحدہ کا بھی آتا ہے، رپورٹس آ رہی ہیں، بھارت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے صورتحال میں۔ کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے بھارت ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے؟ یہ تو ہم نے ملٹی لیئرڈ اور ملٹی فیسیٹڈ ڈپلومیسی کرنی پڑے گی اس پر، کیونکہ اس میں بڑی ایگریسو کنسسٹنسی کے ساتھ ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک کنسسٹنسی کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں کی جائے گی اس معاملے میں تو ہم اپنا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت اس ایگریسو ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تمام جہاں جہاں دارالخلافی ہیں، جہاں جہاں پاکستانی ایمبیسیز ہیں، وہاں تو ہم ان کو بتائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اقوام اس میں یو کے میں برطانیہ کے لیبر لا میں لیبر کی مینیفیسٹو میں موجود ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنی چاہیے۔ امریکہ کے کونسل جنرل کلکتہ میں بیٹھ کے انہوں نے کیبل لکھا ہے، اور کیبل اپنی حکومت کو لکھا ہے کہ یہاں جو کالے قانون کے ذریعے کشمیریوں پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ہنگامی بنیاد پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ عبداللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پہلے بھی جواب دے رہے تھے اس بات کا، مگر کچھ معاملات سامنے آ گئے تھے، ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ رسپونڈ کر دیں
किस तरीके से इन तमाम तर सूरत-ए-हाल में अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है, रियासत का फर्ज बनता है भारतीय इक़दामात को बेनकाब करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये कह रहा था कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नरेंद्र मोदी को लेके जाना चाहिए था। जब उसने कहा था कि मुक्ति भानी हमने कराई, ये बांग्लादेश के अंदर बैठ के उसने पाकिस्तान तोड़वा दिया गजब खुदा का, और उसके पीछे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपना मान लिया, मुजरिम का बयान हाजिर है, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत ने उस वक्त की जो है उसके ऊपर कोई जो नहीं देंगी। दूसरी बात यह है कि कायदे-ए-आज़म के जाने के बाद कोई रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर पास नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि कश्मीर के ऊपर क्या हमारी पॉलिसी है, एक जामे मजबूत पॉलिसी, और हम कश्मीर के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें मेरे ख्याल में इसके ऊपर अपने अपने हाउस के अंदर हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपोजिशन की जमातों और जो हमारे हुकूमती जमातें हैं। चौथी चीज इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का जिसका अभी एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे थे, उसको तो पढ़ते हुए खुद उनका जो है वो रो पड़ा बंदा। लेकिन दुनिया को मालूम है वो जो मेजर साहब जीप के आगे एक कश्मीरी नौजवान को बांध के एक जानवर की तरह फिराते रहे पूरी वादी के अंदर, लेकिन उसको भारत की सरकार की तरफ से बड़ा मेडल मिला। तो ये कौन से ह्यूमन राइट्स थे जो दुनिया को नजर नहीं आ रहे, जो कश्मीर में अभी हालिया इलेक्शन है वो उनको नहीं नजर आ रहा। देखें, असल बात यह है कि भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर जो लोग हैं, अक़वाम हैं, वो भी गैर महफूज हैं। उनके अपने हिंदू जो दलित लोग हैं वो उनसे गैर महफूज है, सिख उनसे गैर महफूज है, वो क्रिश्चियन जो फैमिली थी 200 फैमिली भारत के अपने अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जमील अहमद खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक ब्रेक की जानिब जाना होगा नाज़रीन, उसके बाद कहेंगे कि जो भारत खुद भी अब यकीनन परेशान है, जो अंदरूनी तौर पर आवाजें उठ रही हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, मुताद्दिद वाक़यात होते हैं, इनमें भारत का हाथ किसी से पोशीदा नहीं है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और साबिक सिफारतकार जमील अहमद खान साहब। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि भारतीय अवाम सर्जिकल स्ट्राइक के जो अब बेबुनियाद दावे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारे हैं, दीगर इक़दामात हैं, इनकी बिना पर क्या बीजेपी को वोट देंगे? क्योंकि वहां भारत के अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें इस पर। जी देखिए, भारत के अवाम जो हैं उनको तो काफी अच्छे से बेवकूफ बनाया गया है, और जिस वादे के ऊपर नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो कैपिटलिज्म है और जो मैं इंडस्ट्री को जो है फरोग दूंगा, और उसके ऊपर फिर आपको पता है कि पिछले चंद सालों में 1,40,000 किसानों ने खुदकुशियां कर ली क्योंकि ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। राफेल जेट स्कैंडल के ऊपर जो है वो एक मेगा करप्शन जो है स्कैंडल सामने आया। माजी के अंदर जो है बोफर गन स्कैंडल जो है हमें मालूम है राजीव गांधी की हुकूमत में आया। तो ये कोई करप्शन की जो दास्तानें हैं भारत के अंदर, ये बड़ी कॉमन है, और भारत के अंदर जो उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर के अंदर टूट फूट है वो अब खुल खेल के सामने आ रही है, जिसको वो पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर डालना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है हर चीज के पीछे पाकिस्तान है या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज है। हद यह है कि एक कबूतर को उन्होंने बता दिया कि ये पाकिस्तान का जो है वो जासूस आ गया है। तो ये तो बातें मज़ह का खेज है। इससे उनकी जो वोटिंग कैपेसिटी है उसको यकीनन डैमेज होगा, क्योंकि अभी 5 रियासतों में जो इलेक्शन हुए वो मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए एक आई ओपनर जरूर था, और कश्मीर के अंदर जो उनकी पॉलिसी है वो बुरी तरीके से फ्लॉप होके रह गई है। उनके अपने अंदर के लोग जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपको एक पॉजिटिव डायलॉग करना पड़ेगा कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में उनकी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ब्रिगेडियर साहब, इसी तनाजुर में पाक भारत ताल्लुकात की बात करते हैं। वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी पाकिस्तान मुखालिफत में बढ़ता चला जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि भारत में मजहबी मनाफरत बढ़ाने के साथ सरहद पर पाकिस्तान से छेड़छाड़ भी की जाएगी। क्या नतीजा बरामद होगा इसका सर? मेरे ख्याल में ये जो उनकी जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी साहब की, और जो उन्होंने हिंदुस्तान पे पिछले 5 साल हुकूमत की है, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने जो दावे किए थे कि वो हिंदुस्तान को क्या से क्या बना देंगे, और लोगों से जो उनकी तवक्कुआत थी, तो मेरे ख्याल में तमाम मिट्टी में मिल गई हैं। तो अभी उनके पास और क्या स्लोगन हो सकता है, और वो ये है कि आप जज्बात भड़काएं हिंदुस्तान के, और पाकिस्तान मुखालिफ जो है एक
تقریریں کرے اور وہاں پر لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بھڑکائے. جیسے یہ مذاق کے اس قسم کی باتیں، جیسے ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا، پتہ نہیں کدھر کیا انہوں نے، ہوا میں کیا، خواب میں کیا، اپنے کہاں پہ سرجیکل سٹرائک کی ہے تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. ہندوستان میں اس کے اوپر کافی ابھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اور اگر آپ ان کے ریاستی انتخابات کو دیکھ لیں تو اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو ہندوستان کی عوام ہے وہ میرے خیال میں ان کا جو جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے ایک سلسلہ چلایا ہوا تھا وہ ابھی ناکام ہونا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے ایک مسکولر پالیسی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. کشمیر میں انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، ظلم کیا، وہاں پر لوگوں کو مارا، قتل کیا، بے گناہ لوگوں کو وہ کیا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، بے حرمتی کی انہوں نے خواتین کی. لیکن کشمیر جو ہے وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک پولیس والا بھی جو ہے وہاں پر ان کی وردی پہن کے وہ آزادی کے نعرے لگا رہا تھا. تو میرے خیال میں ابھی وہ اس قسم کی جو کھوکھلے نعرے ہیں پاکستان مخالف، وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھوں پچھلے جو ریاستی انتخابات ہیں کہ وہ اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. انہیں خاطر خواہ کامیابی اب نہیں ملے گی. جمیل صاحب، پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. چینی قونصل خانے پر حملے میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کا پتہ بھی چلا. ان حالات میں کیا پاکستان کو خارجہ پالیسی میں کسی واضح تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہمارا تو اس میں خارجہ پالیسی میں تبدیلی کافی حد تک لائی بھی جا رہی ہے، کچھ آ بھی گئی ہے، اور اس کا ایک ہی محور ہے خارجہ پالیسی کا اس وقت کہ ہم اپنی ایڈوکیسی کو بڑھایا جائے، کیونکہ کشمیر ہمارا کارنر سٹون رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مداخلت ہے پاکستان میں، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا انڈیا کے طرف سے ان ٹرمز آف 5th جنریشن وار، تو اس کے بارے میں جو ڈرا کے ذریعے تمام ایجنٹ چھوڑے جا رہے ہیں، کلگوشن سے لے کے اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اب تک چائنیز قونصلیٹ پر حملے تک، یہ تمام باتیں ہم نے دیکھی. ہم پاکستان میں جتنی بھی اس پہ بحث مباحثہ کر لیں، یہ ایک ایکسٹرنل یعنی کہ دنیائے اقوام کے لیے جب تک کہ کنزمپشن کے لیے بات نہ کی جائے، اس وقت تک جو ہم اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو رائے دنیا کی ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں بن سکے گی. تو رائے بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیائے اقوام میں پبلک ڈپلومیسی کے تحت کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لیگل ڈپلومیسی کے تحت کریں. لیگل ڈپلومیسی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 2649 ہے، جس میں بڑے واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ وہ حق خود ارادیت حق ہے تمام دنیا میں، جہاں بھی ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو یا وہ سمجھے اس علاقے کے لوگ کہ انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے، تو اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ تو رہی کشمیر کی بات. لیکن آپ کی بات کا کنکلوڈنگ جواب یہ ہے کہ را کا اس وقت سب سے زیادہ بجٹ دنیا میں جو ایلوکیٹ ہو رہا ہے اور جو ریکارڈ پر اور لیک ہو چکا ہے، وہ ہے پاکستان کے لیے اینٹی پاکستان. عبداللہ حمید گل صاحب، جمیل صاحب نے پوائنٹ بھی اٹھایا ہائبرڈ وار کا، 5th جنریشن وار کا. پاکستان فرسٹ ٹارگٹ ہے بھارت کے لیے اس تمام تر معاملے میں، اور جو پاکستان میں مداخلت بھی ہو رہی ہے. کس طرح ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی اس سے نمٹنے کے لیے؟ خارجہ پالیسی میں کسی واضح تبدیلی کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، خارجہ پالیسی کو خارجہ پالیسی بننا چاہیے، نہ کہ خارجی پالیسی. ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، ہمیں پوچھنا ہے لوگوں سے کہ آپ کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کے ساتھ آر یو ود اس اور ناٹ، جس طرح سے دنیا نے ہم سے پوچھا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن میں پہچان کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 7واں بحری بیڑا کبھی نہیں پہنچا تھا پاکستان کی مدد کے لیے، اور آج بھی موسٹ فیوریٹ نیشن جو ہے وہ ہندوستان کو قرار دیا ہے امریکہ نے. اور باوجود کلبھوشن کے معاملات کو دیکھنے کے بعد ہندوستان کی جو چپکلشیں پاکستان کے خلاف چلتی ہیں، جو دہشت گردی ان کی چلتی ہے، جو 5th جنریشن وار فائر کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی وہ ڈرون بھیجتے ہیں، کبھی وہ ہمارے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ایسی تحریکوں کو جنم دینے کی کوشش کرتے ہیں جو پھر جا کے فری اور انڈیپینڈنٹ کے نعرے لگاتی ہیں، جا کے جنیوا میں بیٹھ کے. جنیوا میں تو ہندوستان پہلے بھی دشمن تھا، تو پھر یہ بتائیے نا کہ جنیوا میں 70 سال پہلے کیوں نہیں جو ہے وہ پاکستان کے
وہ بلوچستان کے حوالے سے نقشے لگا دیے گئے. اس کا مطلب ہے امریکہ نے سرکاری املاک کے اوپر اجازت دی تھی لگانے کے لیے. آج میں لگانا چاہوں اگر پاکستان کا مکمل کشمیر کے ساتھ نقشہ تو کیا لگانے دیں گے؟ کیا ہولوکاسٹ پہ بات کرنا چاہوں تو کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز انڈیا، کیونکہ انہوں نے چائنا کے خلاف اس کو ایک بیلنس کے طور پر استعمال کرنا ہے. اور پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہ بنے تو پھر ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو بھی جو ہے وہ تیز کرنا پڑے گا اور ڈیکلیریشن آف انٹینشن کرنا پڑے گی. ہمیں بتانا پڑے گا کہ کشمیر کے اوپر سیاسی، سفارتی اور اخلاقی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ جنگی بنیاد کے اوپر پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. کشمیر پاکستان کا 1947 سے لے کے 19 جولائی سے لے کے 26 اکتوبر تک حصہ تھا. آپ پاکستان کے لیے ہم کس حد تک جانا چاہیں گے؟ وہ لوگ آج پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو روزانہ وہاں پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں ڈریکولینین لاز جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، پوٹا اور ٹاڈا جیسے لاز جو ہے وہ وہاں انووک کیے گئے. عبداللہ صاحب آپ کو دنیا پوائنٹ آ خاموش گیا. کیوں ہے؟ برگیڈیئر صاحب، پاکستان کی جاسوسی کرنے کی ناکام بھارتی کوششوں کا انکشاف بھی سامنے آ گیا. پاک فوج نے بھارت کے 2 جاسوس ڈرون مار گرائے ہیں. اب ان شواہد کی بنا پر آپ نہیں سمجھتے بھارت سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان نے اس طرح احتجاج نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی ہے، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو مطلب ہے کہ اس کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے، لیکن یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے اوپر اگر اس طرح کی کی جاتی ہے. کیا وجہ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ حکومت تو جواب دے سکتی ہے مگر اس کی خاموشی کی وجہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس طرح پروپیگنڈا نہیں کیا گیا جس طرح بھارت کرتا ہے. کمزوری دکھا رہے ہیں یہ ایسے مطلب ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو الجھائے ہوا ہے، ایسے کاموں میں الجھائے ہوا ہے، اندرونی طور پہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت خارجہ پالیسی اس طرح آپ کی کمزور ہو جائے گی جب آپ کے اندر اندرونی ڈس یونٹی ہوگی، آپ اندرونی طور پہ ایک دوسرے کے گلے میں پڑے ہوں گے، لڑائیاں کریں گے، تو پھر خارجی پالیسی جو ہے وہ خارجہ پالیسی اسی طرح اتنی کمزور ہوگی. ابھی یہ جو آپ کی ہے یہ ایئر اسپیس وائلیشن ہے. جب آپ کا ڈرون آتا ہے یا ایک جہاز آتا ہے، بات ایک ہی ہے، آپ کی ایئر اسپیس وائلیشن ہو رہی ہے، وہ آپ کے اوپر جاسوسی کر رہا ہے، چاہے وہ جہاز سے کرے چاہے وہ ڈرون سے کرے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے، اور کئی چیزوں کو ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے. کشمیر کے اوپر ہم جو ہے اپولوجیٹک ہیں، ہم خاموش ہیں. ہمیں ساری دنیا میں کشمیری ڈائسپورا ہے، یورپ میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، تو اس کو یو کے میں خاص کر کافی مضبوط ہے. ان کو ہم جو ہے متحرک کریں، ان کو لے کے آئیں، کچھ سیمینارز کریں. یہ جو ایک دوسرے کو ہم یہاں پر تصویریں دکھاتے ہیں، اس کو ہمیں یورپ میں دکھانا چاہیے، امریکہ میں نارتھ امریکہ میں دکھانا چاہیے. وہاں کے لوگوں کی رائے عامہ کو جو ہے نا وہ آپ نے ہلانا ہے تاکہ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر فشار لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ جو کشمیر میں اس وقت بربریت چل رہی ہے اور یہ ناجائز ان کا ایک قبضہ وہاں پر ہے، اس کا کسی نہ کسی طرح حل نکلنا چاہیے. ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہندوستان نے خود اس کو مانا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو ہمیں اس کو آگے لینا چاہیے نا. آگے وہ نہیں لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. بالکل، دنیا کے سامنے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، بھارت کو بے نقاب کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب، اس کے علاوہ بریگیڈیئر سعد صاحب اور عبداللہ حمید گل صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آگے بڑھائیں گے. بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ انٹرویو کی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک حالیہ انٹرویو کی بات کریں گے جس میں انہوں نے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی اور کہا کہ بم اور بارود کی آواز میں بات نہیں ہو سکتی ہے. عبداللہ حمید گل صاحب، انہوں نے ہرزہ سرائی بھی کی تھی کہ ایل او سی اور دیگر جو سیکٹر ہے وہاں پر پاکستان پر الزامات دھرے تھے، پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا. انہیں بم اور بارود کی آواز کشمیر میں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ نریندر مودی کو بم اور بارود کی آواز ایل او سی کے ان سیکٹرز میں کیوں نہیں سنائی دیتی جہاں پر ان کے فوجی نہتے بے گناہ لوگوں کو، عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں پاکستان میں؟ کیا رسپونڈ کریں گے؟ جی یہ بم اور بارود کی آواز جو ہے وہ دنیا کو بھی نہیں سنائی دے رہی. مسئلہ یہ ہے کہ بچر آف گجرات جو تھے، یہ میں نے تو کہا نہیں تھا، یہ تو ان کو ویسٹ نے خطاب دیا تھا اور امریکہ نے ان کے ویزا جو ہے وہ بین کیا ہوا تھا. پھر کون سے کورٹ آف لا میں ان پہ مقدمہ چلا اور وہ خارج ہوا اور اس کے اندر ان کو ایگزونریٹ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ وہ امن پسند شہری ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں، میں نریندر مودی صاحب کو صرف اتنا سا بولوں گا، ایک ہی لفظ
کہ اگر وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں نا تو آئدر ہی شوڈ کم اپ اور ہی شوڈ شٹ اپ، دوسری بات نہ کرے. اگر کرنا ہے حملہ تو پھر مرد بنے اور حملہ کر دے ایک دفعہ. اس کو بھی پتہ چل جائے گا. پہلے بھی وہ چائے شائے پینے کے لیے ابھی تک بیچارے ترس رہے ہیں کہ وہ جم خانہ میں چائے پئیں گے، ابھی تک تو وہ چائے ملی نہیں ہے ان کو. تو یہ ان کی جو باتیں ہیں گیدڑ بھپکیاں ہیں. وہ سرجیکل سٹرائک کے اوپر بھی جو تھا وہ مسئلہ سرجیکل سٹرائک نہیں تھا، ہم اس کو غلط سمجھے. انہوں نے کہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک ہے، تو بس وہ اصل بات یہ ہے. تو نریندر مودی وغیرہ یا یہ ہندووتا کا جو ایک جنون ہے جس کے اندر نتھو رام گوڈسے جس نے قتل کر دیا گاندھی کو اور جا کے جو ہے وہ آج وہ ان کا ہیرو بنا ہوا ہے، تو یہ تو سنکھ پریوار جو ہے وہ کون سی سوچ جو ہے لے کے آ رہے ہیں. یہ جو دہشت گردانہ جو سوچ ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اس خطے کے اوپر. یہ بم اور بارود کی آوازیں اگر ان کو سننا چاہتے ہیں تو وہ آ کے کشمیر کی قوم سے پوچھے، وہ ان لوگوں سے پوچھے جو ہمارے طرف ریاست آزاد کشمیر میں رہتے ہیں کہ وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، وہ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بسوں کے اوپر معصوم جانوں کو گولے مار کے یا کسی آسیہ بی بی کو جو ہے وہ گولہ مار کے شہید نہیں کر دیا جاتا، جہاں پاکستانی لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. فارورڈ کہوٹا کا علاقہ ہو، وہ کیرن سیکٹر ہو، وہ آپ کا جو ہے دراس سیکٹر ہو. تو یہ تو انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے. وہ پوچھے جہاں لوگ عید منانے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے 8 مقام پہ وہاں مسجد کے اندر عید مناتے مناتے بھارتی گولہ باری کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ان کا بefitting رسپانس دینا جانتا ہے. پاکستان ان کو ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ ہندوستان کو اگر نانی نہ یاد آ جائے نا تو آپ یہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، ہماری ذرا انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھ بندے میں ہیں، ان کے ہاتھ کھولیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پہلے بھی روتے رہے، آج بھی ان کو آئی ایس آئی اس لیے تکلیف دیتی ہے کیونکہ آئی ایس آئی نے ان کو وہاں تکلیف دی تھی جہاں ان کو پہلے کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی. ابھی بھی ہم ان کو تکلیف دینا جانتے ہیں، لیکن پاکستان مہذب زبان کے اندر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کروانا چاہتا ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ اس خطے کا امن اور سکون بالکل خطے کا امن سکون خراب نہیں کرنا چاہتا. بریگیڈیئر صاحب، سرحد اور لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدوں کی خلاف ورزی، شہریوں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. تو ان حالات میں خطے کا امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے؟ یہ تو ابھی مطلب ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ اگر آپ لائن آف کنٹرول کے اس سائڈ پہ جائیں تو جو بم اور گولے کی آواز ہے وہ تو اس سائڈ پہ سنائی دیتی ہے. اس سائڈ پہ تو امن ہے، اس سائڈ پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر میں جائیں، بالکل آپ دن رات وہاں پر پھر سکتے ہیں. نہ بم کی آواز ہے نہ گولے کی آواز ہے. تو وہ جو وہاں پر وہ دہشت گردی کر رہا ہے، ریاستی طور پہ دہشت گردی کر رہا ہے. اور یہ تو ابھی ہندوستان کے اپنے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جو وہاں پر جو یہ ہے شورش ہے یا وہاں پر جو مزاحمت ہے وہ اندرونی ہے. وہ اس میں کوئی پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے. وہ آپ جتنے بھی دیکھیں وہ سارے اندرونی ہیں. اور کیا ان کے پاس ایک کلاشنکوف ہے اور یہ جو ہے ٹینک اور گولے، اور وہ ان کو مارتے ہیں. پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، غریب لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو مار دیتے ہیں. عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا. بھارتی فوج شہری آبادی کو نشانہ بناتی ہے. اگر اس کے برعکس ہم پاک فوج کو دیکھیں تو پاک فوج کی جانب سے صرف چیک پوسٹوں پر ہی رسپونڈ کیا جاتا ہے، وہیں پر جوابی کارروائی کی جاتی ہے. مگر بھارت کے جو کارروائیاں ہیں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی صورتحال ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے. کس جانب اشارہ کر رہے ہیں بھارت کے یہ تیور؟ اور پاکستانیوں کے دل جو ہے دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور اگر ہم جواب دیں انڈیا کا اسی طریقے سے جس طرح انڈیا ہمارے سول آبادیوں پر گولے برسا رہا ہے، تو وہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی اور کشمیری بھائی ہیں. تو ہماری پاک فوج کی حد الوسع یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور وہ درد دل کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن بات ہو رہی تھی یہاں کہ یہ وائلیشن کوئی نئی بات نہیں ہے. وائلیشن انڈیا کو دراصل ہم سفارتی لحاظ سے جس انداز میں ہم آگے اس کو دنیا کو ہم باور کرا سکتے تھے اس میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے. اور جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا اپنے جو عزائم ہیں، خاص طور پر جو دراندازی کر رہا ہے پاکستان میں، اور جو کشمیر میں ظلم و تعدی جبر و ستم کر رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے وائلیشن کرتا ہے. اور وائلیشن کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں، یہ ہم پر الزام دنیا میں لگاتا ہے. وہ دہشت گرد آتے ہیں
اس کی وجہ سے وہ سرحدوں پر وائلیشن نہیں بلکہ وہ ایکشن کرتا ہے. ہمیں اس چیز کا جواب سفارتی سطح پر دینا چاہیے اور ساتھ میں دنیا اقوام کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دو نیوکلیئر پاور جو ہیں وہ اگر کہیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پر بادل ناخواستہ آ جائیں تو جیتتا کوئی بھی نہیں ہے. اس میں بیسیکلی سروائیور رہ جاتے ہیں, ونر کوئی نہیں رہتا ہے. اور دنیا کو پتہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو دنیا میں اس پر کیا قحط اور کیا آفت آ جائے گی, کیونکہ نیوکلیئر کے جو مضمرات ہوتے ہیں اگر فلیش پوائنٹ کی نوبت آ جائے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ نوبت آئے گی کیونکہ پوری دنیا اس پہ کھڑی ہو جائے گی اس سے پہلے, لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو تو دنیا میں موسم چینج ہو جائے گا, قحط آ جائے گا, بیماریاں شروع ہو جائیں گی, تو وہ نہیں ہوگا. انڈیا کو یہ گمان ہے کہ انڈیا اپنے ڈیفنس بجٹ پر تقریباً 29 ارب روپے خرچ کر رہا ہے. انڈیا کو یہ گمان ہے کہ پاکستان شاید اپنے ڈیفنس پر کوئی 7 سے 8 ارب, لیکن یہاں جذبہ ہے, یہاں بیلنس آف پاور ہے. کیونکہ بیلنس آف پاور ہے لہٰذا انڈیا کوئی ایڈونچر صحیح معنوں میں کر نہیں سکتا. وہ صرف اس وقت جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں اپنی ظلم و الیکشن کے لیے ایڈونچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, ٹھیک ہے عبداللہ صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گا. جمیل صاحب آپ اس پر بھی رسپونڈ کر دیں. صرف مسلمان ہی نہیں, سکھ برادری بھی وہاں پر بھارت میں پریشان ہے, اس کے علاوہ دیگر اقلیتیں ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہی ہیں. ان کی اپنی این جی او نے, اس میں کوئی دنیا کا کوئی اور شامل نہیں تھا, اور اس میں ثابت ہوا کہ سارے کے سارے انڈیجنس ہیں, اور اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے رپورٹس کا. لیکن دوسری چیز جو اتنی ساری وائلیشن ہوتی ہے, اس وائلیشن میں ملٹری آبزرورز ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے ہیں, وہ ہماری طرف رہ سکتے ہیں, انڈین سائٹ پر نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ انڈیا الاؤ نہیں کر رہا ہے. اور ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جس مضبوط طریقے سے ہمیں ریزولوشن لے کے آنا چاہیے یا جنرل اسمبلی میں ہم نہیں لا سکے ہیں, تو ہماری بھی اس میں کچھ ایسی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جی تو جمیل صاحب صرف مسلمان ہی نہیں, بھارت میں سکھ برادری ہیں, دیگر اقلیتیں ہیں, وہ بھی پریشان نظر آ رہی ہیں بھارت کے متعصب رویے کو لے کر. اگر ہم رپورٹس دیکھیں جو حالیہ دنوں میں سامنے آئی 200 سے زائد این جی او نے رپورٹ دی, وار کرمنل ایکٹ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. پھر اس سے پہلے برطانیہ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی رپورٹ پیش کی تھی. اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی رپورٹ دیکھیں, رپورٹس سامنے آ رہی ہیں, مگر بھارت ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو صورتحال تو کنٹرول میں ہوتی نظر نہیں آ رہی. جی, بھارت کی ساری پالیسی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو وہ ارتھ شاستر کے اندر جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ یور نیبر از یور اینمی اینڈ یور نیبرز نیبر از یور فرینڈ, تو وہ ان کو ہر جگہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے, اور نیوکلیئر ریاست کے حوالے سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. کشمیری جو برادری ہو وہ پاکستان کا حصہ ہے, ویسی بات ہے, اور وہ تو یونائٹڈ نیشن میں بھی ایکسیپٹڈ ہے. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, عالمی سطح پر پاکستان کو سفیروں کے ذریعے اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بھارت اگر لائن آف کنٹرول پر بربریت کرتا ہے اس کا جواب پاک فوج دے دیتی ہے, مگر ہمیں سفارتی سطح پر بہت زیادہ تیزی لانے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.